कैसा रद्द-ए-अमल है लोगों का पीटीआई के बारे में? ये सुलगते हुए मसाइल हैं जिन पे आप बात कर रहे हैं। ये महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, ये ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का शिकार हैं वो लोग। जो पीटीआई काम कर रही है, मुस्लिम लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, इनके सबसे बेहतर काम कर रही है। शहबाज शरीफ ने 30 साल वजारत आला किया है। जितने प्रेशर में मैं कहता हूँ कि वजीर आला बुज़दार साहब हैं, आज तक कोई वजीर आला इतने प्रेशर में नहीं रहा। 2023 में पता चलेगा कि बुज़दार और शहबाज शरीफ का जब मुकाबला करेंगे, बुज़दार आगे चला जाएगा। खान इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब, इन्होंने ऐसा फैसला किया कि सबको बराबर का फंड मिला है। तमाम लोगों को गैस बंद करके हमने फर्टिलाइजर को दी हुई है। तहकीक होनी चाहिए। इतना बड़ा नुकसान लाइनों में लग के इन्होंने खाद लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, लिया से इनका ताल्लुक़ है, अरकान पंजाब असम्बली लाला ताहिर रंधावा। लाला के नाम से इनको सब जानते हैं। बात करेंगे इनसे कि पीटीआई के 3.5 साल पूरे हो गए हैं और जो बंदा जो एमपीए हल्के की सियासत करता है, पीटीआई जो है उसके बारे में लोग जो हैं पीटीआई के बारे में क्या सोचते हैं, हुकूमत कैसी जा रही है, आवाम क्या कहती है, उन एमपीए से बात करेंगे जो हल्के की सियासत करती हैं, जिनके पास सुबह से लेके शाम तक जो है आवाम जो है आती है, अपने काम करवाती है। तो पूछते हैं, सबसे पहले तो लाला साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। लाला साहब, 3.5 साल हो गए हैं हुकूमत को, आप हल्के की सियासत करते हैं, कैसा रद्द-ए-अमल है लोगों का पीटीआई के बारे में, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका अली भाई तारिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और ये सुलगते हुए मसाइल हैं जिन पे आप बात कर रहे हैं। हल्के के जो गरीब आवाम है वो ये सोच रही है कि ये महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, ये उनके लिए ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का शिकार हैं वो लोग। तो पीटीआई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंशाल्लाह इनके लिए बेहतरी लाई जाए। जैसे हमारे डेरा गाजी खान डिवीज़न में हमने सबसे पहले सेहत कार्ड, शनाख्ती कार्ड जो है वो उसका सेहत कार्ड है। इसके हवाले से हमारी अवाम ने खासी लोगों को भी यार ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये सेहत कार्ड दिए गए और ये लोगों का जो ऑपरेशन के मामला थे, हस्पतालों में जाना, पैसे ना होना, तो ये हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है कि हमारी ज़िला लिया के सिर्फ 22 लाख जो वहाँ की जो हमारी अवाम है तो उनके सबके पास हैं। तो वो इसलिए खुश हैं कि चलो कुछ ना कुछ सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा मसाइल हमारे सेहत के हवाले से आते थे, वो कुछ ना कुछ दूर हुए हैं। महंगाई है वो तो सारा जहान ही देख रहा है। महंगाई थोड़ी सी है, अगर महंगाई ना हो तो जो पीटीआई काम कर रही है, ये मुस्लिम लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, इनके सबसे बेहतर काम कर रही है पीटीआई। अच्छा लाला साहब, ये मुझे बताइएगा कि महंगाई तो है, आप भी जानते हैं, आपका भी हल्का वही है और वज़ीर आला पंजाब भी उसी डिवीज़न में, तो वज़ीर आला पंजाब से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? कहा जाता है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब वो काम नहीं कर सके जो शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे करते थे, तो आपने उनको कैसा जाना? हल्के की सियासत आप करते हैं, लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो वज़ीर आला पंजाब जब आप जाते हैं तो आपको सुनते हैं? जो आप कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की बात, शहबाज शरीफ ने 30 साल वजारत आला किया है, बुज़दार साहब अभी 3 साल हुए हैं। जितने प्रेशर में मैं कहता हूँ कि वज़ीर आला बुज़दार साहब हैं, आज तक कोई वज़ीर आला इतने प्रेशर में नहीं रहा। उसमें हमारे इत्तेहादी हैं, काफ लीग है, हम आज़ाद लोग भी उसमें शामिल हैं। उसमें तमाम प्रेशर जो है वो वज़ीर आला बुज़दार साहब पे है। वो इतनी अच्छी और ख़ूबसूरती से अदा कर रहा है। अगर कोई और बंदा होता, मैं सियासी वर्कर होने के नाते बात कर रहा हूँ, तो वो कब का छोड़ देता। मैं इसको दाद देता हूँ और ये जितना काम कर रहे हैं, ये आपको 2023 में पता चलेगा कि बुज़दार और शहबाज शरीफ का जब मुकाबला करेंगे तो बुज़दार आगे चला जाएगा। जो आप कहते हैं कि एमपीए के साथ उनके तल्लुकात कैसे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये एक आम आदमी है जो वज़ीर आला बना है। हम जब हम जाएँ वज़ीर आला हाउस में, जब दिल चाहे, रात चाहे चाहे दिन, हम उनको मिलना चाहें, हम अपना कोई मसाइल बताना चाहें, हमारा कोई काम हो, तो सीएम साहब कभी भी देर नहीं करते, कहते आएँ और हम उनको मिलते भी हैं और हमारे काम भी होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये जो अपोजिशन है ये शोर कर रही है, ये काम नहीं कर रहा, ये काम का इनको जब पता चलेगा जब रिज़ल्ट निकलेंगे भी क्या हो रहा है।
اچھا لالا صاحب یہ بتائیں کہ آسان ہدف سمجھا ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ نے بھی ہمیشہ بات ہوتی ہے ان ہاؤس تبدیلی کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے پنجاب سے شروع ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ آزاد امیدواروں کا ایک گروپ تھا جو پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، تو اگر کسی نے ان ہاؤس تبدیلی کرنی ہوئی تو سب سے پہلے وہ آپ کو جو ہے اپنے میں ملائیں گے، یا تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ان ہاؤس کی باتیں ہوتی ہیں پنجاب میں یہ سچ ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزدار اسٹرانگ ہیں، نہیں کہیں جائیں گے 5 سال؟ ہمارے جتنے بھی چاہے آزاد ہیں چاہے ہمارے پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، ہم تمام وزیر اعلیٰ بزدار پر اعتماد کرتے ہیں، اور کوئی بھی طاقت یہ اپوزیشن کہتی ہے ہمیں لے آئیں گے ان کے خلاف عدم اعتماد، میں ان کو کھلی چھٹی دیتا ہوں، یہ لے آئیں، یہ ناکام ہوں گے، یہ ڈھونڈتے پھریں گے داستانوں میں نام اپنا۔ کیا بات ہے، مطلب کہ نہیں کہیں پہ جا رہے، ادھر ہی ہیں۔ اچھا لالا صاحب یہ بتائیں کہ آپ آزاد امیدوار تھے، الیکشن لڑا، اس کے بعد پی ٹی آئی میں جو ہے آپ نے شمولیت کی، تو 2023 کا جو الیکشن ہے وہ آپ کہاں سے لڑیں گے؟ ویسے تو یہ سوال بڑا میں جلدی پوچھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی کیا سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے ہی لڑیں گے الیکشن، یا پھر آزاد لڑیں گے یا کسی اور پارٹی سے؟ انشاءاللہ ہم تمام لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے۔ ہمیں جو حلقے کے لیے فنڈز دیے گئے ہیں، یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے ضلعی پیکج متعارف کرایا، جس میں چاہے کوئی بڑا سیاستدان ہے چاہے چھوٹا ہے، اس کو اس کا برابر کا حصہ ملا ہے۔ ہمارے ضلع میں اگر 15 روپیہ تھا تو ہم نے تمام ایم پی ایز میں ایم این اے میں تقسیم ہوا، جو پنجاب کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ اگر کوئی پہلے ایسا ہوتا تھا کوئی بڑا نام والا سیاستدان آنا، اس نے آ کر 10 ارب لے جانا، جو میرے جیسا غریب اس کو 2 کروڑ ملنا، ایسی کوئی بات نہیں۔ خان عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ سب کو برابر کا فنڈ ملا ہے، اور تمام ایم پی اے اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں فنڈ جو ہے برابر پہ مل رہا ہے، اور ہر ضلع میں بہت ریکارڈ کام ہو رہا ہے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے وہ اس کام کو تھوڑا سا دبا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ابھی تو اپوزیشن کہہ رہی ہے نا یہ ناکام ہو گئے، جب 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے جیب میں پی ٹی آئی کے کتنے پیسے ہیں، تو عوام آواز دے گی کہ 10 لاکھ روپیہ۔ یہ صحت کارڈ ہم نے دیے ہے، ابھی تمام پنجاب میں دیں گے انشاءاللہ۔ 2023 بھی پی ٹی آئی جیتے گی اور عمران خان وزیر اعظم ہوگا۔ لالا صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آپ کی جو انٹری ہے وہ ایک بڑی سمجھا جاتا ہے کہ بڑی جو ہے نا دلچسپ ہے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے حادثاتی طور پہ کہا جائے، یا آپ کا ایسا کوئی ذہن نہیں تھا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے یا سیاست میں؟ یہ ذرا کہانی سنائیں عوام کو۔ یہ کہانی ایسی ہے کہ میرا جو بھائی ہے نا چھوٹا، چوری بشارت رنداوا، وہ شروع میں سیاست میں تھا، میں اس کے بیک پہ بیٹھا ہوا تھا، میں کبھی الیکشن نہیں لڑا تھا، میں اس کی سپورٹ کرتا تھا، پیچھے بیٹھ کے تمام معاملات حل کرتا تھا۔ تو اس نے 2012 والا الیکشن لڑا، اس سے ہم نے مسلم لیگ، نون اور پی ٹی آئی سے سمجھے ہم 2000 سے ہار گئے، نون لیگ سے آزاد۔ تو یہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی تھے۔ جب 2018 والا الیکشن آیا تو میں بطور کنورنگ کینڈیڈیٹ میں نے کاغذات جمع کوائے، تو میرے بھائی کے کاغذات اس وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے کہ یہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی تھا اور اس کا استعفیٰ منظور نہ ہوا۔ اس حوالے سے میں کوئی نیا نہیں تھا کہ آسمان سے گرا تھا۔ میرا بھائی کا 30 سالہ وہاں خدمت کی ان لوگوں نے ہمیں صلہ دیا کہ ہم ایم پی اے، آزاد ایم پی اے بنے۔ مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی کے دونوں جو سردار کینڈیڈیٹ تھے، ایک وہ پی ٹی آئی پہ تھا، ایک نون لیگ پہ، دونوں کو شکست دی، ایک کو 12.5 سے ایک کو 12، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے 500 ووٹ کم تھے، تو اس لیے ان کا فرق تھا۔ ہم نے آزاد حیثیت سے جیتا، ہم نے لوگوں کے اللہ کے بعد ان لوگوں کے تعاون سے، جو غریب آدمی تھے۔ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ڈیزرٹ ایریا بھی ہے، میدانی بھی ہے، شہری بھی ہے، ہمارے 3 حلقے ہیں۔ بڑا پریشر ہوتا ہے جب آپ کے سامنے ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہو آپ کے مقابلے میں جو کہ پیسے کے لحاظ سے بھی زیادہ امیر ہے اور سردار بھی اور پارٹی بھی بڑی، تو کوئی پریشر تھا الیکشن لڑتے ہوئے؟ کیا معاملات تھے اس وقت؟ ان کا کوئی پریشر نہیں تھا، اس لیے کہ یہ لوگوں نے ہمیشہ عوام کو دھکے دیے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، لاہور ہو یا چوک اعظم، کوئی آدمی بھی آ سکتا ہے، چاہے وہ کون ہو، کیسا ہے،
وہ ہمارے پاس آ سکتا، اپنی بات بتا سکتا. پہلے یہ شکایات تھی پنجاب حکومت کو بھی اور گورنر صاحب کو بھی کہ بیوروکریسی جو ہے ساتھ نہیں دیتی. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے. دیکھو نئی نئی گورنمنٹ آئی تھی، چند مسائل تھے ہمارے، آہستہ آہستہ وہ بھی حل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ بیوروکریسی اور پی ٹی آئی ہمارے سی ایم صاحب مل کے کام کر رہے ہیں، ہمارے کام ہو بھی رہے ہیں جو جائز ہیں. نجائز نہیں، نجائز نہ ہماری گورنمنٹ کرنے دیتی ہے نہ ہم کرتے ہیں. جو جائز کام ہے بیوروکریسی اسی وقت ہمارا کام کرتی ہے. یہ سیاست جو ہے یہ کوئی 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے کا کام ہے اور آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں. فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں اور گھر میں کیا صورتحال ہوتی ہیں؟ بھابھی اسی بات پہ لڑائی تو نہیں کرتی ہیں کہ جی ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ ٹائم کا سیاست میں بڑا جو ہے نا ایک بڑا اہم جز ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، لڑائی نہیں، وہ ہمیں گلا شکوہ کہہ لیں. کبھی گلا شکوہ نہیں کیا، کیونکہ وہ میرے ادھر ہی میرے چاچا جی بیٹی ہے، تو اس کو شروع سے پتہ ہے کہ وہ سیاست کرتے ہیں. وہ تو کبھی انہوں نے گلا ہی نہیں کیا، نہ بھی ہمیں ٹائم نہیں. ٹائم جب ہم گھر ہوتے ہیں تو وہاں گھر ہی ہوتے ہیں. آپ کا جو لائف سٹائل ہے یہ بڑا سادہ ہے اور بڑا آپ عوام میں مل جل کر رہتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ کیونکہ میں عام آدمی ہوں، میں نہ ملر ہوں نہ بڑا ذمہ دار ہوں، میں تو عام ورکر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے مسائل کے، ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان سے مل جل کر گھل کر رہنا ہی ہماری کامیابی ہے. کھاد کا بڑا جو ہے نا ایک قسم کا بحران آیا ہوا ہے اس وقت پنجاب میں. آپ پارلیمانی سیکرٹری زراعت بھی ہیں، کیا کہیں گے کس کی غفلت ہے اور حکومت جو ہے کیسے اس کو ٹیکل کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو مینجمنٹ ہے نا اس نے پلاننگ صحیح نہیں کی، جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کسان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ کوئی اتنی بڑا سکینڈل نہیں تھا جتنا بڑا بن گیا ہے. ہماری گورنمنٹ کو تب پتہ لگا کہ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کوئی 2.5-3 لاکھ بوری افغانستان بھیج دی، اس کی وجہ سے بحران آیا. میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ غفلت ہوئی انتظامیہ کی اور یہ چیز اب کسانوں کو بھگتنی پڑی، تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنانی چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ کسانوں کو ریلیف کے لیے حکومت نے ویسے تو بڑے کام کیے، اس حوالے سے بھی کوئی کام کرے تاکہ ان کو کھاد جو ہے صحیح ٹائم مل جائے. میں کہتا ہوں کمیٹی بھی بنانی چاہیے اور ان کا ازالہ بھی کرنا چاہیے. اتنی کھاد تیار ہوئی، اس کے باوجود اگر کسان رل گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ناکامی ہے. یہ میں خود مانتا ہوں، میں پارلیمانی سیکرٹری زراعت ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صحیح اس کو ہینڈل نہیں کیا. ان کو ہم نے گیس، تمام لوگوں کو گیس بند کر کے ہم نے فرٹیلائزر کو دی ہوئی ہے. تو اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. اتنا بڑا نقصان ذمہ دار جو لائنوں میں لگ کے انہوں نے کھاد لی ہے، میں سمجھتا اب بہتر ہے. جتنے ذخیرہ اندوز لوگ تھے انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے. 1800 والی 2500 میں بیچی ہے. ان کا کمیٹی بنا کر ان کی تحقیقات کرنی چاہیے. بہت ضروری ہے ہمارے پنجاب میں. اگر ہم نہیں کریں تو یہ ذخیرہ اندوز آئندہ کوئی چیز بھی اسٹاک کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ میں اپنے سی ایم صاحب کو خاص کر کے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ کمیٹی بنائے اور تحقیق کرے کہ یہ اتنا بڑا 1800 سے 2300 2500 تک یہ ریٹ گیا ہے، کیوں گیا ہے؟ یہ ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے گیا ہے؟ کیا ہمارے لوگوں زراعت کے لوگوں کی وجہ سے گیا ہے؟ کیوں گیا ہے؟ یہ اس کا ازالہ ضرور کرنا چاہیے. بالکل آپ نے عوامی لیڈر جو اصل معنوں میں عوامی لیڈر ہیں لالا طاہر رنداوا اور لالے کے نام سے حلقے میں بھی جانے جاتے ہیں اور سیاست میں بھی جانے جاتے ہیں، ان کی باتیں سنی اور کیا مسائل ہیں کسانوں کو وہ بھی انہوں نے بریفلی بتائے. اور سب سے اہم بات کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، لیکن اب جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے ہی کام کریں گے. آئندہ 2023 میں بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے ہی جو ہے الیکشن لڑیں گے، یہ ان کا کہنا ہے. اور حکومت کہیں نہیں جا رہی اور جو حکومت کے خلاف ہیں یہ ان کے خلاف ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.